अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। मेरे साथ इस वक्त आरिफ हसन साहब हैं, मेरे साथ वीडियो लाइन पे। आरिफ साहब वैसे तो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, लेकिन हम अपने नए व्यूअर्स के लिए ये ज़रूर बता दें कि आरिफ हसन साहब जो है वो इस मुल्क के नॉन टाउन प्लानर हैं, और साथ साथ आरिफ हसन साहब हमें हर उस मूवमेंट में नजर आते हैं जिस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो आम शहरी आम आदमी को फायदा पहुंचाना होता है। आरिफ साहब से हम कराची के ट्विन आइलैंड्स जो है उन पे बात करेंगे। इस वक्त जो है वो सिंध में बड़े पैमाने के पे एक तहरीक जारी है, और ये तहरीक कुछ यूं डेवलप हुई है कि वफाकी हुकूमत कराची के बिल्कुल करीब समंदर में दो आइलैंड्स को टेक ओवर करके उन पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनाना चाह रही है। अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, नए शहर बनाना चाह रही है। और उनका ये कहना है कि ये दोनों आइलैंड सिंध हुकूमत ने रजामंदी से उनके हवाले की हैं। एक तो सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत के इश्यूज हैं, वो अपनी जगह पे, लेकिन क्या कराची जैसे शहर जिसके बहुत सारे मसाइल हैं, उसके उसके आइलैंड्स पे नए शहर या नई आबादियां कायम करना कितना स्मार्ट किस्म का डिसीजन है, ये आरिफ साहब से समझेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो पूरा एरिया है बहुत हवालों से इम्पोर्टेंट है, हमारे इकोलॉजी के हवाले से, हमारे फिशरमैन के हवाले से। कराची का जो आम शहरी है, सिंध का जो आम शहरी है, उस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। रियलिटी क्या है, आरिफ साहब किस तरह देखते रहे इस इशू को, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आरिफ साहब थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जरूर चाहूंगा कि मेरे बहुत सारे और एक्सपर्ट्स जो हैं आपसे कंपैरेटिवली जूनियर है, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ इकोलॉजिस्ट हैं, उनको मैं सुनता रहा हूँ, और आप देख रहे हैं और पूरा सिंध देख रहा है कि इस पे एक सिंध के अंदर एक बड़ा एहतजाज है कि जी वफाकी हुकूमत ने इन दोनों जजायर पे कब्जा किया है जो कानूनी भी नहीं है, इन्वायरमेंट के लिहाज से डेट्रीमेंटल है, और एक बड़ी लंबी जो है वो लिस्ट है एतराजात की। आप इस सारे इशू को कैसे देखते रहे हैं? देखिए, जहां तक रहा इसकी लीगैलिटी की बात, जो मैं समझ सका हूं वो सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ गलत नहीं है। और आज परवेज हसन साहब का भी एक मजमून आया है इसी मौजू पे, लीगैलिटी की मौजू पे है। उन्होंने भी बहुत क्लियरली इसको डिफाइन किया है कवानीन को सामने रख के। तो मेरे ख्याल में इस पे तो बहस है नहीं कि ये आपकी फेडरल गवर्नमेंट ले सकती है या नहीं। मेरे ख्याल में तो ये बहुत क्लियर है बात कि उन्हें हक नहीं पहुंचता लीगली। अब रही इसमें डेवलपमेंट की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे ये फेडरल गवर्नमेंट के हवाले हो, चाहे ये सूबाई हुकूमत के हवाले हो, ये इन जजीरों पे तामीर नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मौक़िफ़ है, और इसकी मेरे पास कई वजूहात हैं। एक वजह तो खैर हमारे मछेरे भाइयों ने बता दी है कि बहुत सारे जो मछेरे हैं, जो उनकी कम्युनिटी है, वो अपना अपना रिवायती काम खो देगी। वो जगहें जहां आपकी मछली पैदा होती है, जहां वो पलती है, वो इन्हीं जैसे जजीरों पे है। और जब आप उनको ख़त्म कर देंगे और वहां आप कंक्रीट खड़ी कर देंगे, तो फिर ये जो आपका एक तरह से बर्थ प्लेस है मछली की, वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी वजह जो है वो ये है कि आपके जो मैंग्रोव्स हैं, जो यहाँ खासी बड़ी तादाद में हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। एक तो बात यह है कि मैंग्रोव ख़त्म होने की वजह से जो वहाँ वाइल्ड लाइफ है, जो बहुत ही खूबसूरत है, और जिसे हमारे दोस्त तारिक कैसर ने बहुत खूबसूरती से कैप्चर किया है अपनी वीडियोस में और अपनी तस्वीरों में, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस वाइल्ड लाइफ में फ्लेमिंगोज हैं, इसमें
پیلیکنز ہیں، سائبیرین ڈک ہے، وہ بھی یہاں سے غائب ہو جائے گی، جیسے بہت سارے علاقوں سے غائب ہو گئی۔ اچھا، اگر بہت ہی ضروری تھا یہاں کچھ بنانا تو پھر ہم کہتے چلیے کچھ کمپرومائز کریں گے، کچھ رکھیں گے، کچھ بنائیں گے، مگر میرے نزدیک نہ صرف یہ کہ بنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بنانا نقصان دہ ہے۔ اس کے کیوں نقصان دہ ہے؟ ایک تو میں نے بتا دی وجہ، دوسری وجہ نقصان دہ یہ ہے کہ ہمارے جو اوپن سی ہے اور جو ساحل ہے اس کے درمیان جسے ہم کہتے ہیں بیک واٹرز ہیں، اور یہ جزیرے اس کا حصہ ہیں۔ یہ جو ہمارے بیک واٹرز ہیں، انہوں نے ہمارے شہر کو بے شمار دفعہ سائیکلونوں سے بچایا ہے، اس بفر نے۔ کراچی میں بہت سائیکلون آئے ہیں، لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ نہیں آئے، نہ صرف بہت سائیکلون آئے ہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی مرے ہیں ان سائیکلونز میں، اور شہر بھی برباد ہوا ہے، اور یہ مستقل آتے رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ایک تو میرے خیال میں 1944 میں آیا تھا جو کہ بہت ہی بڑا تھا، 1902 میں آیا، اس سے پہلے دو آئے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بفر بنتا ہے۔ اور آج کل کے جو مسائل ہیں کلائمیٹ چینج کے، تو اس قسم کے سائیکلون اور پانی کا شہر میں داخل ہونا یہ بڑھتا جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں پروٹیکشن چاہیے، اور یہ پروٹیکشن جو ہے یہ علاقے، یہ ساحل ہمیں دیتا ہے۔ پھر ان ساحلوں کا ایک ثقافتی ورثہ بھی ہے۔ یہاں یوسف شاہ کا مزار ہے، اور وہ آپ سمجھیے جو ہمارے مچھیروں کی آبادی ہے پورے سندھ کی، یہ ان کا ایک طرح سے پیر ہے، اور یہاں ہر سال ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے مچھیروں کا کشتیوں کے ساتھ، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ایک اور بات ہے کہ ان جزیروں پہ یا ان بیک واٹرز پہ کنسٹرکشن کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی زمین، ان کا ٹیرین اتنا مشکل ہے کنسٹرکشن کے لیے، بے تحاشا پیسہ لگے گا، اور میرے خیال میں ہم خود تو یہ مینیج نہیں کر سکیں گے، شاید کوئی باہر کی کمپنی آ کے بنا دے، مگر پھر اسے مینٹین کرنا، سوئچ پرووائڈ کرنا، پانی پرووائڈ کرنا، کوڑا اٹھانا، یہ ہم اپنے شہر کا تو کر نہیں سکتے، یہ نیا شہر جو بسے گا اس کا کیسے کریں گے؟ یہ کہتے ہیں لوگوں کو مکانوں کی ضرورت ہے، مکانوں کی نہیں ہے ضرورت بالکل بھی، اسپیکولیشن کے لیے ہے یہ، مکانوں کی ضرورت نہیں، مکانوں کی ضرورت تو غریبوں کو ہے، اور یہاں تو وہ رہ نہیں سکیں گے، جس قیمت پہ یہ بنے گا اور جن کے لیے بنے گا تو وہ تو نہیں رہ سکیں گے۔ تو اگر غریبوں کے لیے مکان چاہیے تو آپ کے پاس بے تحاشا زمین پڑی ہے، کوئی کمی نہیں ہے، شہر کے اندر بھی ہے، اور بورڈ آف ریونیو کی زمین شہر کے گرد بھی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مکان جو ہیں یہ غریبوں کو جائیں گے، یہ سب اسپیکولیشن کا انتظام ہے۔ اچھا، یہ بات کہنے کے بعد کچھ اور باتیں بھی ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، ہر ایک شہر جو بھی ہوتا ہے اس کا ایک ریجن کا منصوبہ ہوتا ہے، جس علاقے میں وہ واقع ہے اور اس کے گرد جو ٹپوگرافی ہے، جو انوائرمنٹل اور ایکولوجیکل ایسٹس ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے ایک ریجنل پلان بنایا جاتا ہے۔ ہمارے شہر کا جو آخری ریجنل پلان تھا وہ 1975-85 کے پلان میں بنا تھا، اور اس پہ عمل نہیں ہوا، مگر جوگاڑ کے ذریعے آپ سمجھیے ایک ریجنل پلان بنی گیا۔ وہ کیا ہے؟ سپر ہائی وے پہ حیدرآباد تک ڈیولپمنٹ ہو گئی، نیشنل ہائی وے پہ گارو تک ہو گئی، آر سی ڈی ہائی وے پہ وندر تک ہو گئی، ساحلی علاقوں میں زمین ریکلیم کر کے ناجائز طرح سے وہ ہو گئی، جو آپ کے ایکولوجیکل ایسٹس تھے، گرین ایریاز جو مارک ہوئے تھے آپ کے مختلف ماسٹر پلانز میں، ان پہ قبضہ ہو گیا، وہاں کسانوں کو مار پیٹ کے نکال کے باہر پھینک دیا، ٹارگیٹڈ کلنگز ہوئی، وہ زمینیں آپ کے پاس چلی گئیں۔
تو آپ کا یہ ایک پلان جس میں کوئی کنسیڈریشنز نہ انوائرمنٹ کے تھے نہ سماج کے تھے، وہ آپ نے بنا کے رکھ دیا۔ اب آپ کے پاس جو واحد ایسٹس رہ گئے ہیں وہ ایک آپ کے پاس کسار کی پہاڑیاں ہیں، اور دوسرا آپ کے پاس یہ آپ کے جو سمندر کے بیک واٹرز ہیں اور کریکس ہیں، یہ ہے، اور کچھ نہیں ہے، باقی سب گیا، لٹ گیا، اصل معنوں میں لٹا ہے۔ تو آپ اس کو کیوں، اس نیچرل ایسٹ کو کیوں لٹوانا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں بہت ان پہ ڈسکشن ہوا تھا جب کراچی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پلان 2020 بن رہا تھا مشرف کے زمانے میں، اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں کچھ فیصلے ہوئے تھے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصلہ نمبر 1 یہ تھا کہ وہ مڈ فلیٹس جہاں سی لائف پیدا ہوتی ہے اور پلتی ہے ان پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگا۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ مین گروو مارشز کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ تیسرا فیصلہ یہ تھا کہ ساحل پہ کنسٹرکشن شروع نہیں ہوگی، 150 شروع ہوگی 150 فٹ ہائی واٹر مارک کے بعد، یعنی ہائی واٹر مارک اور کنسٹرکشن کے درمیان 150 فٹ کا فاصلہ ہوگا۔ چوتھا فیصلہ یہ تھا کہ جو آپ کی سیور سائڈ ہے سڑک کی، یہ سمندر کی طرف جو سائڈ ہے، اس پہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگا۔ یہ فیصلے ہوئے تھے۔ اب یہ قانون تو بنا نہیں، مگر اگر ہمارے حکمران جو ہیں، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر انہیں کراچی کے شہر سے پیار محبت، اس کی ایکالوجی سے، آنے والے نسلوں سے محبت ہے کہ وہ سانس لے سکیں، وہ تفریح کے لیے کہیں جا سکیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ یہ جو اصول اپنائے گئے تھے جن پہ عمل نہیں ہوا، ان پہ عمل کرائیں۔ جھگڑا اصل میں کیا ہے؟ جھگڑا نیچرل انوائرمنٹ اور آنے والے جو نسلیں ہیں ان کا، اور لوٹ مار کا جھگڑا ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ میری نظر میں۔ اور منصوبہ بندی کا مسئلہ ہے، یہ بغیر ایک ایریا پلان کے یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں یہاں ڈیولپمنٹ کریں گے؟ بھائی فیصلہ کریں پہلے کیا یہ ڈیولپمنٹ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، نہ نقشہ ہے نہ ویژن ہے، ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا عارف صاحب، کچھ چیزیں جو آپ نے کہی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے یا جن الفاظ میں احتجاج ہو رہا ہے کہ یہ بالکل تباہی کی ریسیپی ہے، ڈیزاسٹر کی ریسیپی ہے، مجھے آپ کی بات سن کے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی بڑی تباہی ہوگی، بڑا نقصان ہوگا۔ اور جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ بھی سارے پلان کے مخالف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی اور بھی سننے میں آ رہی ہے، کچھ بلوچستان کے دوستوں نے بھی ہمارے ساتھ شیئر کی کہ یہ پوری جو کوسٹل بیلٹ ہے اس کو علیحدہ بنا کے کچھ پلان کیا گیا ہے۔ اس کو کیا صرف تھیوریز یا کنسپیرسی تھیوریز سمجھے یا واقعی کچھ اس ٹائپ کا بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیے میرے لیے یہ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کے جو حکمران ہیں پہلی دفعہ زندگی میں میری ان کی سوچ سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک دن کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن کچھ اور کہتے ہیں، تیسرے دن کچھ اور کہتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں پھر بدل جاتے ہیں۔ تو مجھے نہیں پتا یہ کیا سوچ رہے ہیں، بالکل بھی۔ کوئی ڈیولپمنٹ ماڈل یا کوئی ڈیولپمنٹ ویژن کراچی کے لیے تو ابھی تک سامنے آیا نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی نقشہ ہے، نہ ہی کوئی اعداد و شمار ہے۔ شاید واحد شہر ہے اتنا بڑا جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اگر حکومتوں میں دونوں وفاقی حکومت ہو یا سندھ حکومت ہو، دونوں میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو کافی انفارم بھی ہوتے ہیں، اور
اس سارے پلان کی جو ڈیزاسٹر سائڈ ہے، جو خطرناک سائڈ ہے، جو ہارمفل سائڈز ہے، جس پہ بڑے پیمانے پہ احتجاج ہو رہا ہے، یہ چیزیں ان کے سامنے بھی کافی کلیئر ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب اس پہ بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہے، صرف پیسہ کمانے کا جنون ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، پیسے کمانے کے جنون کے ساتھ ساتھ یعنی بغیر سیاسی سپورٹ کے پیسہ نہیں کمایا جاتا. یہ جو آپ کے ریاض ملک ہیں، ان کی جو سارا سلسلہ ہے، جس طرح سے پیسہ کمایا گیا ہے، جس طرح سے قبضہ ہوا ہے، وہ سیاسی سپورٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ آپ اس سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھی پتہ لگ جائے گا میرے خیال میں ایک آدھ مہینے میں کہ سیاسی سپورٹ کس قسم کا اور کس کا ہے. کچھ تو سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ کی بیشتر پارٹیز، علاوہ جو آپ کی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، وہ اس موضوع پہ خاموش ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کسی نے کوئی اسٹرانگ سٹینڈ نہیں لیا ہے. تو کیوں نہیں لیا بھائی؟ کیا وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں کوئی ڈیولپمنٹ ہو، یا اگر فیڈرل گورنمنٹ نہیں کرتی تو وہ کریں؟ میں کہہ نہیں سکتا. رہی بربادی کی بات، شہر پہلے ہی برباد ہو چکا ہے، اور اس شہر میں اگر ایک اربن لینڈ ریفارم نہیں ہوگا تو اس کو صحیح کرنا بہت مشکل ہوگا. اب تو کر بھی سکتے ہیں، آگے چل کے نہیں کر سکیں گے. آخری میرا سوال یہ رہے گا کہ اب باوجود اس کے کہ احتجاج بھی ہو رہا ہے، احتجاجوں کا سلسلہ جاری بھی ہے، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ نیشنل پارٹیز کے علاوہ دوسری پارٹیز سائلنٹ ہے، اور لوگ کہتے ہیں مانا خیر سائلنس ہے، لیکن اب ایسا بھی معاملہ نہیں ہے کہ عام آدمی کو نہیں پتا ہو. کیسے مطلب اس سارے ڈیزاسٹرز قسم کے پلان سے، جس سے اتنا نقصان ہونے والا ہے، روکا کیسے جا سکتا ہے صاحب؟ میں سمجھا نہیں آپ کا آخری بات جو آپ نے پوچھی. میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے روکا جا سکتا ہے اس سارے پلان کو جو جس سے اتنی تباہی ہوگی؟ کیا آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ واٹ ٹو ڈو؟ میرے خیال میں مخالفت رہنی چاہیے، رکنی نہیں چاہیے، اور اگر رہے گی تو یہ نہیں بنے گا. اور اگر جو ہے خرید فروخت ہوئی اور لوگ ساتھ ہو گئے ان کے، جیسے بعض دفعہ ہو جاتا ہے، تو نقصان پھر نہ صرف اس شہر کا ہے بلکہ پوری سندھ کا ہے. کیونکہ یہ آپ کی جو آرڈیننس ہے یہ صرف کراچی کے کوسٹ لائن کے بارے میں تو نہیں ہے نا. اور اگر ٹورزم کرنا ہے، آپ کو بزنس کرنی ہے، تو آپ ایکو ٹورزم کر سکتے ہیں، کچھ علاقے چن سکتے ہیں جہاں کم نقصان ہوگا، مگر کوئی منصوبہ تو ہو. یہ تو نہیں ہے ایک شہر بسا رہے ہیں. بھائی شہر کیوں بسا رہے ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے جسے آپ استعمال کر سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے، ریکریشن کے لیے، بغیر کوئی نقصان پہنچائے کسی کو. ضروری تو نہیں ہے کہ سب برباد کر کے کنکریٹ کھڑا کر دیں، وہ بھی امیروں کے لیے. عارف صاحب تھینک یو سو مچ، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کی مہربانی، بہت شکریہ.